सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंटर वन, क्या हाल चाल है आपके बच्चों? ठीक ठाक हैं? छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है? क्लासेस कैसी जा रही हैं आप लोगों की? तो इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला जो है वो खैर रखे। मेरी बल्कि मुझे ये इस चीज़ की उम्मीद है, यकीन है बल्कि, कि बहुत अच्छा जो है वो आपके लेक्चर्स का सारा चल रहा होगा, क्योंकि हमारा कॉलेज, हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा बच्चों आपके लिए मेहनत कर रही है। बल्कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टीचर है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो लगन से काम कर रहे हैं, ताकि आप तक एक अपना बेस्ट जो है वो दें। ठीक है, तो मेरा बेटा, आप लोगों के इस्लामियात कंपल्सरी के 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। ये आप लोगों का मेरा बेटा 3rd लेक्चर है। और 3rd लेक्चर चूँकि हम लोग चल रहे हैं FSC इंजीनियरिंग, जैसा कि आप लोगों से ये बात मैंने मेरा बेटा शेयर किया पहले भी, कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेबस तो आगे चल रहा है तो मैम पीछे से क्यों कर रही हैं। तो मुझे यकीन है कि मज़ीद एक और लेक्चर होगा तो आपके साथ जो है वो, चूँकि 4th चैप्टर आपका रह गया है तो फिर सबका जो है वो एक ही लेक्चर होगा। तो इंटर पार्ट 1 लिखने का भी यही मकसद है। तो बच्चे, हम लोग जो सिलेबस लेके चल रहे हैं ना, वो FSC इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। ठीक हो गया? तो आज, बल्कि हम प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में मेरा बेटा आप लोगों ने जो किया है ना, वो था असातिज़ा के हकूक़ और वालिदैन के हकूक़। हमारा आज का जो मेरा बेटा टॉपिक है वो है गैर मुस्लिमों के हकूक़, यानी कि ज़िम्मियों के हकूक़। गैर मुस्लिमों के हकूक़। ठीक हो गया? गैर मुस्लिम कौन होते हैं? वो लोग जिनका दीने इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होता, जो मुसलमान नहीं होते। मैं आपको ये टॉपिक करवाने से पहले बताऊंगी कि मेयारी इस्लामियात लाजमी का पेज नंबर 98 ओपन करें। पेज नंबर 98 पे गैर मुस्लिमों के हकूक़ हैं। और आप लोगों की जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसका जो पेज है मेरा बेटा, उसका जो पेज नंबर है, उसका पेज नंबर है 39। पेज नंबर 39 है इसका। पेज नंबर 39 पे गैर मुस्लिमों के हकूक़ दिए हुए हैं। लेकिन मेरा बेटा, जैसा कि मैं आपको शुरू से ये बात कहती हूँ कि 8 नंबर का सवाल 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन नहीं होगा। इसी के लिए मेरा बेटा, मैंने आप लोगों को मयारी इस्लामियात जो है वो हेल्पिंग बुक के तौर पे मैंने लगाई थी। ठीक है, तो इसलिए पेज नंबर 98 आप लोग ओपन करेंगे। गैर मुस्लिमों के हकूक़, अगर आप बुक पे फोकस करेंगे तो बात ज़्यादा अच्छे से मेरा बेटा समझ आएगी कि इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम हैं, वो लोग जिनका दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है या जिनका मज़हब इस्लाम नहीं है, उनको ज़िम्मी बोलते हैं। या इन शॉर्ट, इस्लामी रियासत में रहने वाले गैर मुस्लिम राया को ज़िम्मी कहा जाता है। इस्लामी तालीमात की रूह से गैर मुस्लिम शहरियों की मदद झैल हकूक़ हैं। कौन कौन से हकूक़ हैं? सबसे पहले मजहबी आज़ादी है। तो मेरा बेटा, बहसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम रसूमात, वो तमाम अदाब, वो तमाम तरीके, वो तमाम इबादत के जो तरीके हैं, जो कि मुसलमान जिन तरीक़ों से अदा करते हैं नमाज, या जिन तरीक़ों से कोई इबादत करते हैं, या जिन तरीक़ों से अल्लाह और उसके रसूल को, उसके हबीब को राज़ी करने के लिए जो हम काम करते हैं, इसी तरह से जिस तरह से हमारे मजहबी इबादत गाहें हैं, ठीक है, हम हाफिज से जाते हैं, इसी तरह से अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान पाक में वाज़े तौर पे ये इरशाद फरमाया है, मुसलमानों को ताकीद की है इस बात की कि जिस तरह से मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है, इसी तरह से बहसियत गैर मुस्लिम रियाया या बहसियत ज़िम्मी, यानी कि
اسلامی ریاست میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، جو ذمہ ہیں، ان کو بھی وہی مذہبی آزادی حاصل ہوگی جس طرح سے مسلمانوں کو مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر اور زیادتی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی بھی پرسن کو زبردستی کے ساتھ یا اس پہ زور زبردستی کر کے دین اسلام میں شامل نہیں کر سکتے۔ اگر دین اسلام میں شامل کرنا ہے تو گویا اس کے لیے دلوں کو فتح کرنا پڑے گا۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کام جو کہ اکارڈنگ شریعت جائز ہے دوسرے لوگوں کو اس کے مطابق جو ہے وہ چلا کے یا اپنے اخلاق کو سامنے رکھ کے دین اسلام کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ گامزن کر سکتے ہیں، یا ان کے دلوں میں دین اسلام کی، ان لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کی جو محبت ہے اس سے ہم ان کے دلوں کو مزین کر سکتے ہیں، راستہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی علماء و فقہاء کرام کی جو جماعتیں ہیں، ان سب میں اگر مین ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پہ ہی دین اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا جس طرح سے مذہبی آزادی ایک مسلمان کو حاصل ہے اسلامی ریاست میں رہ کر، اسی طرح سے غیر مسلموں کو بھی، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کسی بھی طرح سے کسی بھی مذہب سے میرا بیٹا تعلق رکھتے ہیں تو ان کو مذہبی عبادت گاہیں رکھنے کی مکمل طور پہ اجازت، آزادی جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا پیج نمبر 99 پہ دوسرا جو حق بتایا ہے وہ ہے حفاظت جان و مال۔ جس طرح سے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی جائے گی، اسی طرح سے غیر مسلم، چونکہ وہ بھی اسلامی ریاست میں رہنے والے شہری ہیں، تو بحیثیت شہری اگر دیکھا جائے، بحیثیت مسلمان نہیں بلکہ بحیثیت شہری دیکھا جائے، تو وہ تمام حقوق مراعات، جان و مال، عزت آبرو کے تحفظ کی مراعات جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، وہی مراعات جو ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی حاصل ہوں گی۔ یعنی کہ جس طرح سے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ہے لوگو بے شک تم پر قصاص جو ہے، تم پر جو بدلہ ہے وہ لکھ دیا گیا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آپ کی بک میں یہ حوالہ نہیں دیا گیا، لیکن اس کے ریفرنس میں یہ چیز میرا بیٹا آپ کو بتانے کے لیے آ رہی ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو جو کوئی معاف کر دے اپنے مسلمان بھائی کو دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، تو اس کے لیے یہ احسان ہے، ذالک، اور کچھ دے دے احسان کے بدلے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے، ورحمہ، اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب الیم، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو میرا بیٹا جس طرح سے ہر مذہب میں کوئی قاعدہ قانون ہے بدلے کا، اسی طرح سے ہمارے مذہب کی اگر ہم بات کریں تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں لامتناہی، قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر لیا جائے، بلکہ عدالت کی جانب رجوع کیا جائے۔ عدالت کی جانب رجوع کیا جائے تو عدالت ہی جو ہے فریقین کے باہمی جو ہے وہ سوال جواب کے بعد، ان کے دلائل کے بعد جو ہے کسی اس پہ پہنچے گی، نتیجے پہ جو ہے وہ پہنچے گی۔ گویا النفس بالنفس، جیسا کہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان، لیکن فرق کیا ہوگا کہ مسلمانوں کا فیصلہ اکارڈنگ قرآن اور حدیث ہوگا، لیکن اگر یہودیت ہے، نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ ہے، ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق جو ہے فیصلہ دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی جان، مال، عزت آبرو کا تحفظ ویسے ہی ہوگا جیسے مسلم شہری کو ہے، غیر مسلم کو بھی وہی حق حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بیٹا تھرڈ پوائنٹ آپ کا بتایا ہوا ہے معاشی حقوق، ٹھیک ہے؟ ذریعہ معاش کی جو آزادی کسی مسلمان کو حاصل ہے، غیر مسلم کو بھی ایسے ہی ملازمت کے، معاش کے مواقع جو ہیں وہ باہم پہنچائے جائیں گے کہ جس طرح سے کوئی مسلمان اس ملک میں رہ کر جس طرح سے چاہے روزی کمائے جائے ذرائع سے، ملک میں جس حصے میں چاہے اپنی رہائش کا بندوبست کرے، جہاں پہ چاہے آزادانہ طور پر معاش کے لیے جو ہے وہ کوششیں جو ہے وہ کرتا رہے، سیم اسی طرح سے غیر مسلموں کو بھی حقوق حاصل ہوں گے۔ فورتھ پوائنٹ پہ میرا بیٹا معاشرتی آزادی ہے کہ ہر مسلمان جس طرح سے معاشرے میں رہتا ہوا اپنی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، سیم اسی طرح سے غیر مسلموں کو بھی اپنی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے وہ جیسا چاہے لباس پہنے، مکان بنائیں، جہاں چاہے شادی بیاہ جو ہے وہ کرتے رہیں، جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، جو ان کے طور طریقے ہیں، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کی تہذیب ہے،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی معاشرتی لحاظ سے مکمل طور پہ آزادی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ معاہدوں کی پابندی کا بھی ایک حق حاصل ہے غیر مسلموں کو، کہ اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ غیر مسلموں سے، جس طرح سے مسلمانوں سے کسی بھی حوالے سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا ان وعدوں کو پورا کرنے کی اگر ہم بات کریں تو معاہدہ شکنی، جیسے مسلمانوں کے ساتھ کی گئی وعدہ معاہدہ شکنی کو حرام قرار دیا گیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدہ شکنی کو حرام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے نا، بَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی یہ ورس ہے، اور مومنین کی اس میں سورۃ مومنون کی جو آیت ہے، جس کا مقصد، جس کا خطاب جس کو کیا گیا ہے وہ مومنین ہیں، لہٰذا مومنین کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ شخصی قوانین کی آزادی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جو شخصی قوانین مسلمانوں پہ بنائے گئے ہیں وہی غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ نکاح، طلاق، وراثت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان قوانین پہ امپلیمنٹ ہماری مذہبی کتاب کے مطابق ہوگا، اور ان کے قوانین جو بنائے جائیں گے ان میں نکاح، طلاق، وراثت کی بات کریں تو زبور، انجیل کے جو کتابیں مذہبیاں، ہندوؤں کی رامائن ہے، مہابھارت ہے، اپنشاد ان کی کتابیں ہیں، 4 وید ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم سکھوں کی جو ہے وہ بات کر لیں تو ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں انہی کے مطابق جو ہے وہ ان کے شخصی قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جزیہ کی ادائیگی، بیٹا جی ڈیفینیشن میں آپ کو اس کی بتانا چاہوں گی کہ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے طور پہ ایک ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ جزیہ کے متعلق عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ غیر مسلموں پر ایک اضافی ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیکس غیر مسلم اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہے، یہ عام طور پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے متعلق یہ بات تو کلیئر بیٹا آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہونی چاہیے، اگر آپ کے مائنڈ میں بھی یہ کوسچن ہے کہ مسلمان عوام اور رعایا کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ٹیکس دیتی ہے، ٹیکس کے بغیر تو کوئی بھی نہیں نہ رہتا، مالی ٹیکس کے بغیر۔ مسلمانوں کو دفاعی کاموں میں حصہ لینا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ غیر مسلم جو رعایا ہے دفاعی کاموں میں ان کا کسی قسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں ان کو معمولی سائز کے ان کو جو ٹیکس، یہ جو جزیہ غیر مسلم قوم دیتی ہے، بدلے میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کے محافظ کون ہے؟ مسلمان جو دفاعی کاموں کو سر انجام جو ہے وہ دے رہے ہیں، سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں، لہٰذا بدلے میں یہ لوگ دفاعی کاموں میں بھی ان کو مصروف نہیں ہے، اس میں شامل ہونے کی ان کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں حصہ لے سکتے، اور بدلے میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ، تو لہٰذا بدلے میں ان کو معمولی سے ایک ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، تو اس بدلے میں معمولی سا ٹیکس جسے جزیہ کہا جاتا ہے ادا کرتے ہیں۔ نیز یہ ٹیکس بھی ان مردوں سے لیا جاتا ہے جو جنگ کے قابل ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہو جائیں اگر تو یہ ٹیکس بھی ان سے ساقط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو مسلم رعایا کو جو حقوق اور مراعات حاصل ہیں، غیر مسلم شہریوں کو بھی ویسے ہی مراعات جو ہے وہ حاصل ہیں۔ تو میرا بیٹا آپ کا یہ ٹاپک جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ کون سا ٹاپک ہے؟ معاشرتی ذمہ داریاں۔ تو معاشرتی ذمہ داریوں میں محاسن اخلاق ہیں اور فضائل اخلاق ہیں اور رذائل اخلاق ہے۔ اکارڈنگ ٹو یور اسمارٹ سلیبس، یہ جو ابھی میں نے چیپٹر کلوز کیا ہے، اس میں والدین کے حقوق ہیں، اس میں اساتذہ کے حقوق ہیں، اس میں غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ تو میرا بیٹا اس کے بعد جو ٹاپک آپ کا آتا ہے معاشرتی ذمہ داریاں اکارڈنگ ٹو یور اسمارٹ سلیبس، یہ اس میں نوٹ ڈاؤن میرا بیٹا آپ لوگ کر لیں کہ اس میں آ جاتا ہے ایفائے عہد، اس میں آ جاتا ہے عدل و انصاف، اس میں آتا ہے کسب حلال، اور اس میں میرا بیٹا آ جاتا ہے اثار، ٹھیک ہے، یہ آ جائیں محاسن اخلاق۔ معاشرتی ذمہ داریوں میں آئے گا معاشرتی ذمہ داریوں میں آ جائے گا محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق۔ یا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں فضائل اخلاق، فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق۔ فضائل اخلاق، محاسن اخلاق، ان تینوں کے لیے ایک ہی اصطلاح استعمال کی جائے گی، ٹھیک ہے، ایک ہی اصطلاح، فضائل اخلاق، محاسن اخلاق اور اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ، اور اس کو ہم بولیں گے اخلاق سیاہ، ٹھیک ہے۔
محاسن کا ورڈ حسن سے، جس کے معنی ہے خوبصورت، خوبصورتی ہونا کسی چیز میں. جو چیزیں ہمارے اخلاق کو خوبصورت بناتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ اور رذائل اخلاق رذیلہ، اخلاق فضیلہ اور رذیلہ بھی بولا جائے گا ان کو، ٹھیک ہے، اخلاق فضیلہ اور رذیلہ بھی. فضیلہ فضائل، فضیلت والے اخلاق جو ہمارے معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں، انسان کی پرسنالٹی کو، انسان کے کردار کو خوبصورت بناتے ہیں. اخلاق حسنہ جو کہ انسان کے اخلاق کو خوبصورت بناتے ہیں. رذائل جو کس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، ہمارے اخلاق کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اخلاق سیاہ جو کہ کیا کہتے ہیں کہ کمیاں جو ہیں وہ اخلاق میں، جن چیزوں کی جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے کریکٹر میں، انسان کے کردار میں کمیاں جو واقع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانے کی بجائے ایک چیز ہے الفاظ، ایک ورڈ ہے، ایک اپوزٹ ہے، ایک متضاد ہے، ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے. جو ہمارے اخلاق کو بگاڑتے ہیں وہ اخلاق سیاہ ہیں، جو ہمارے اخلاق کو سنوارتے ہیں وہ محاسن اخلاق ہے، یا فضائل اخلاق ہے، یا اخلاق حسنہ ہے. تو میرا بیٹا محاسن اخلاق کی میں بات کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں اخلاق کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گی. اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی ہے انسان کی پختہ عادات. وہ پختہ عادات کہ جس کو کرتے کرتے انسان اتنا یوزڈ ہو جائے کہ اس کے لیے یہ نہ سوچنا پڑے کہ فلاں سچویشن میں میں نے کیسا بیہیو جو ہے وہ کرنا ہے، کہ فلاں جگہ پہ تو میں نے ایسے بولا تھا، مجھ کو ایسا بولنا ہے. آپ وہ چیزیں جو کہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جائیں. اس کی میں اگزامپل آپ کو میرا بیٹا ایسے دوں گی کہ جیسے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو موقع ملا ہے کہیں اور کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ جانے کا، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ایک جگہ پہ سچ بول رہے ہیں، ایک جگہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو سچویشن، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ان دونوں صورتحال کو دیکھا جائے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک انسان جو سچ بولتا ہے اس کی فطرت کا یہ چیز خاصا بن چکی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو اس نے سچ ہی بولنا ہے. یعنی کہ بالعموم، یعنی کہ عمومی طور پہ ایک انسان اپنا جو اخلاق اور رویہ رکھتا ہے، جو چیزیں اس کی فطرت کا خاصا بن چکی ہیں، وہ اخلاق ہیں. اگر وہ عام طور پہ سچ ہی بولتا ہے تو وہ سچا ہے، لیکن عام طور پہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. لہذا اخلاق کی جمع، اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی ہے انسان کی پختہ عادات، ٹھیک ہے. لہذا محاسن اخلاق کی اگر میں بات کروں تو آپ کو یہ بتانا ہے معاشرتی ذمہ داریوں کے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بحیثیت فرد ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں محاسن اخلاق، اچھے اخلاق پیدا کرنا اور برے اخلاق کو اپنے اندر سے نکال دینا. محاسن اخلاق کی جہاں تک میرا بیٹا بات ہے، اس میں آپ لوگوں کا سب سے پہلا جو اخلاق آ جاتا ہے نا محاسن اخلاق میں، دیانتداری ہے، جو کہ یہاں پہ میرا بیٹا مینشن نہیں کیا ہوا. دیانتداری میں آپ کو بتاؤں اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کون کون سی چیزیں آ جائیں گی. اس میں میرا بیٹا آ جائے گی دیانتداری، دیانتداری، ایفائے عہد، اثار، کسب حلال اور عدل و انصاف. 1 2 3 4 5 یہ اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہے آپ کے، ٹھیک ہو گیا. 4 ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے آپ کا دیانتداری. پیج نمبر 103 اوپن کر لے معیاری اسلامیات پہ. بلکہ دیانتداری کا جو ٹاپک ہے میرا بیٹا آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں پیج نمبر 39 پہ بھی دیا ہوا ہے دیانتداری. لیکن وہ بھی 8 نمبر کا سوال اگر الگ سے آپ کو دیا جائے تو وہ 8 نمبر کا سوال میرا بیٹا نہیں بن سکتا. اس لیے اس کی سب سے پہلے ہم اس کا معنی و مفہوم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے، پیج نمبر اگر 103 آپ اوپن کرتے ہیں معیاری اسلامیات کی تو اس کی معنوی وسعت کو ہم دیکھیں گے، جس میں 10 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں. کوئی سے 5 بھی کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے انف ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت کرنے سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں کہ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو صرف لین دین تک نہیں محدود رکھا، بلکہ انسان کی نجی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے کام کو یا معاملے کو لے کے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے. چاہے کہ آپ کسی کے پاس اپنی کوئی بات امانت رکھتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے گا تو یہ بھی خیانت ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کہتے ہیں کہ آپس کے لین دین تک اسلام نے دیانت کے معاملے کو محدود نہیں رکھا. یقیناً کاروبار میں اصولوں کی پابندی کی اگر ہم بات کریں، کام نہیں تولنا چاہیے،
ٹھیک ہے. غیر معیاری چیز دھوکے سے اس کو نہیں بیچنا چاہیے, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے, جائز طریقے سے دولت کمانا بھی دیانت میں شامل ہے. اس طرح حق بات کرنا, ٹھیک ہے, اور غلط بیانی سے اجتناب کرنا دیانت کہلاتا ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے, اگر ہم بات کریں معاملہ لین دین کا, تو اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ آ جاتی ہیں فریب میں, دغا میں, جھوٹ میں, تو وہ چیزیں خیانت ہیں. اور اس کے اپوزٹ اگر ہم بات کریں, ایمانداری کی ہم بات کریں, اگر ہم بات کریں کسی کے ساتھ صاف گوئی کی, تو وہ چیزیں دیانت میں جو ہے وہ آ جائیں گی. اس کے علاوہ اس کے مفہوم کو مزید اور وسعت دی ہے حقوق العباد کے حوالے سے اسلام نے. اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی امانت ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران ہے, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, تو اس سے اس کی نگرانی, نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا. ہر ایک بندے کو نگران اور محافظ بنا کے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم سے 5 سوال قیامت کے روز پوچھے جائیں گے, اور ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں سرک سکے گا. تو گویا کسی بھی انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے. ٹھیک ہے. بحیثیت سربراہ اگر ہم پیرنٹس کو دیکھیں تو ان کو ہمیں ضروریات پوری کرنی ہے, اولاد کی پرورش کرنی ہے. اگر ہم بحیثیت بیوی کسی عورت کو دیکھتے ہیں گھر میں, تو اس نے گھر کے معاملات چلانے ہیں. اگر ہم ادارے کے سربراہ کو دیکھتے ہیں, اس نے معاملات کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر سٹاف کو دیکھتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا وہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو وہ خیانت ہوگی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محفل میں کی جانے والی جو باتیں ہیں وہ بھی امانت ہے. یعنی ان باتوں کو دوسروں تک جو پہنچاتا ہے وہ خیانت کرتا ہے. صحیح مشورہ دینا بھی امانت ہے. اللہ کی اطاعت کردہ صلاحیت, اللہ کی منشا کے مطابق, اس کی مرضی کے مطابق چلانا بھی جو ہے وہ امانت ہے. اسلامی نقطہ نظر سے امانت انسان کی زندگی کے تمام شعبہ جات پر حاوی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کسی ایک شعبے کو اٹھا کے امانت کریں اور باقی میں خیانت کریں, بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے وہ میرا بیٹا یہ بات آ جاتی ہے کہ امانت کا خیال رکھنا ہے. حکمران کے پاس اقتدار ایک امانت ہے. ہر بندہ جس کو کسی کام کے لیے ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا گیا ہے, جس کو کوئی سیٹ, کوئی کرسی جو ہے وہ دی گئی ہے, اس کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس صلاحیت کو جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ, پوری جو ہے وہ پوری صلاحیت کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ پورا کرے. ٹھیک ہے جی. عوام پر جو ذمہ داریاں معاشی اعتبار سے ٹیکس کے طور پہ ہیں ان کو پورا کرنا ان کی امانت ہے. اگر باریک نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک سرکاری افسر کی اگر ہم بات کریں تو ملازمت پیشہ ہے وہ, جو مراعات اس کو دی گئی ہیں اور جو سہولیات اس کو دی گئی ہیں, ان سہولیات میں فون, گاڑی, اسٹیشنری ماتحت ملازمین ہیں. ان تمام ملازمین اور عملے کو جو ہے وہ اس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال میں لائے, ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال میں لائے کہ امانت میں خیانت نہ ہو. پیج نمبر 104 پہ اسلام کی تعلیمات میں امانت کی اہمیت کیا ہے اکارڈنگ قرآن ہم دیکھتے ہیں, پھر اکارڈنگ حدیث بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اہل لوگ ہیں, جو حقدار ہیں, جن کی امانتیں آپ کے پاس رکھی گئی ہیں, وہ ان لوگوں تک پہنچانے کا حکم اللہ پاک کی ذات ہمیں دیتی ہے. جس طرح سے میرا بیٹا, اگر کوئی بچہ یتیم ہے جس کے فادر اس دنیا سے انتقال کر گئے, تو لہٰذا ان کا جو روپیہ پیسہ جو ان کے فادر جو چھوڑ گئے ہیں, جو روپیہ پیسہ ہے, جائیداد ہے, تو بچے چونکہ بالغ نہیں ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کو پروفیٹیبل بزنس میں لگاتا ہے اور اس کا جو پروفٹ حاصل ہوگا اس کو جمع کرتا جائے, اور بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے ہینڈ اوور کرے تو وہ بچہ اس کا اہل ہوگا. تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت امانت دار کو کیا کرو, واپس دلا دو. ٹھیک ہے. مثلا کسی کی مالی امانت پاس ہو تو مالک تک پہنچانا, کسی کا جو ہے وہ قرض ادا کرنا, کسی سرکاری ذمہ داری پر اس کے اہل شخص ہی کو متعین کرنا, صرف اہل اور دیانتدار شخص کو ہی ووٹ دینا, جو کہ یہ نہیں کہ کوئی رشوت ستانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ریفرنس اور اپروچز لڑا کے آپ کا ووٹ حاصل کرے, بلکہ جو اہل ہو اسی کو ووٹ بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. فلاح پانے والوں کی ایک علامت ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مومنین فلاح یاب ہوئے, کامیاب ہوئے, جو کہ اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں. پھر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, پس جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ, لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں
اس میں امانت نہیں. منافق میں امانت کا لحاظ نہیں ہوتا میرا بیٹا. منافقت کی 3 نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب جو ہے آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 قسمیں ہیں. جب بات کرے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. جنت میں عزت کا مقام پانے کا ذریعہ امانت کو پورا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ عملی نمونہ آپ میرا بیٹا دیکھتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہ بیست سے بھی نہیں نوازا گیا تھا, اس صورتحال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے القاب سے نوازتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوا کے جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو آپ نے اپنی ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور کہا کہ لوگوں تک اس کی امانتیں پہنچا کہ صبح تم بھی میرے پیچھے ہجرت کے لیے جو ہے وہ آ جانا. اس کے بعد دیانتداری کے میرا بیٹا فوائد بتائے ہوئے ہیں پیج نمبر 105 پہ کہ دیانتدار جو بندہ ہوتا ہے اس کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو وہ بہت معزز بن جاتا ہے, لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اجتماعی زندگی میں بھی اگر دیکھے جائے, کاروباری زندگی میں اگر دیکھا جائے تو اعتماد اسی بندے پہ کیا جاتا ہے جو کہ امین ہوتا ہے. جو خائن ہوتا ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا. پھر کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں آٹومیٹیکلی محبت کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اگر عوام اور حکمران اگر عوام کی بات کریں تو وہ ایماندار ہے, ٹیکسز دینے کے حوالے سے یا جو سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں بدلے میں وہ جو کیا کہتے ہیں حکمران طبقے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں اس کو عمل پیرا ہو رہی ہے, تو گویا وہ بھی ایماندار ہے اور دیانتداری کے فرائض سر انجام دے رہی ہے. لہٰذا اگر ہم بات کریں حکمران طبقے کی تو حکمران جو طبقہ ہے اس کو جو اقتدار جو ہے سونپا گیا ہے, اگر اس کو ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے تو یہ بھی دیانتداری اور ایمانداری میں جو ہے میرا بیٹا آ جائے گا. تو گویا اس سے ایک مستحکم معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. دیانتداری سے مال اور ماحول دونوں میں برکت جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میرا بیٹا آپ کا جو ہے نا ایک ٹاپک ہے اسار کا ٹاپک ہم کرتے ہیں اس کے بعد, ٹھیک ہے. افایت کو چھوڑ کے اسار کو, یہ تھوڑے لینتھی ہیں تو اس کو میں شروع کرنا چاہوں گی. اسار ہے میرا بیٹا پیج نمبر 119 پہ. اگر آپ دیانتداری کی میرا بیٹا بات کرتے ہو وہی حوالہ جات جو کہ میں نے آپ کو معیاری اسلامیات سے کرائے ہیں نا, وہی حوالہ جات میرا بیٹا آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی بک میں جو ٹیکسٹ بک ہے نا اس کے اوپر اسار کا ٹاپک 44 پیج پہ ہے, ٹھیک ہے. اسار کا ٹاپک کون سے پیج پہ ہے؟ 44 پیج پہ ہے میرا بیٹا. اسار کے معنی ہے, اسار کے لغوی معنی ہے ترجیح دینا, یعنی کہ اپنی ذاتی ضروریات کو چھوڑ کے دوسروں کی ضروریات کو مقدم جاننا کیا کہلاتا ہے؟ اسار کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. مثلاً کوئی چیز خود کھا رہے ہیں لیکن دیکھیں دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے, اس کو دے دیں. کوئی خود پی رہے ہیں تو دوسرا مسلمان بھائی زیادہ ڈیزرونگ لگ رہا ہے, زیادہ ضرورت مند لگ رہا ہے, اس کو وہ چیز دے دیں. یعنی کہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اسار کہلاتا ہے. اللہ پاک میرا بیٹا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور مسلمانوں کی بلکہ مومنین کی یہ نشانی ہے. میں اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا مسلمان اور مومن کیا فرق ہے؟ کلاس میں میرا بیٹا میں پہلے بتا چکی ہوں, لیکن میں دوبارہ سے اس کو ایک سینٹینس میں ہی شارٹلی آپ کو بتاؤں گی, مختصراً بتاؤں گی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مان کے چلتا ہے. تو مومنین کے حوالے سے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو مقدم جو ہے وہ جانتے ہیں. یہی اسار ہے. لہٰذا پیج نمبر 119 پہ ہی بتایا ہوا ہے کہ اسار کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جن بنیادوں پر مستحکم ہو سکتا ہے, جن بنیادوں پر اسلامی معاشرہ قائم اور لازم جو کیا کہتے ہیں کہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. پہلا مرحلہ اخوت ہے, دوسرا مرحلہ خیر خواہی, کسی مسلمان بھائی کا بھلا چاہنا, تیسرا معاملہ تعاون ہے, اور چوتھا مرحلہ اسار ہے. اور اسار کہتے ہیں کہ پہلی 3 صفات میں فرق یہ ہے کہ اسار ایسا تعاون ہے کہ انسان کو خود کسی چیز کی ضرورت اور طلب ہو اور اس کے باوجود وہ اس چیز کو استعمال نہ کرے, کیونکہ وہ یہ سوچے کہ میرے مسلمان بھائی کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, لہٰذا وہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کے دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دے. تو ایسا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اسار. اسلام کی تعلیمات میں اسار کی کیا اہمیت ہے؟ فرسٹ والی جو میرا بیٹا
آیت ہے وہ میں نے آپ کو اس کا حوالہ میرا بیٹا دے دیا ہے. وہ پہلے بتایا یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ حَسَاسَةٌ. پیج نمبر 120 پہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. قُلِ الْعَفْوَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو ضرورت سے زائد ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ پاک قرآن پاک میں میرا بیٹا ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اثار اس میں کہاں سے آ گیا. بیٹا اثار اس میں یہاں سے آ گیا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنا مسلمان بھائی زیادہ ضرورت مند ہے تو آپ اپنی ضروریات کو چھوڑ کے اپنی پسندیدہ چیز جس کی آپ کو بے انتہا ضرورت تھی اس کو چھوڑ کے اپنے مسلمان بھائی کو کے لیے وقف کر دی. تو گویا آپ کا یہ عمل کس میں آئے گا؟ اثار میں. اس کے بعد میرا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو اثار کا بہترین نمونہ آپ سے بہتر کوئی اور بندہ پیش نہیں کر سکتا. دیکھیں بے شمار اس کے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ہفتوں مہینوں چولہا آپ کے گھر نہیں چلتا تھا. ایسا لگتا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ تو ایسی صورتحال ہو گئی کہ اس کے اندر سے گھاس جو ہے وہ اگنا شروع ہو گئی کہ مطلب یہ کہ اتنا عرصہ گزر گیا کہ چولہا جلایا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ ہفتوں مہینوں یہ ٹائم ہوتا کہ چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں، صرف کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کیا جاتا. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ ہم کوئی چیز جو ہے وہ کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے تو دروازے پہ کوئی سائل جو ہے وہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کھجوریں اور پانی اپنے لیے رکھا ہوتا وہ کھجوریں اور پانی اس سائل کو جو ہے وہ دے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات نے مدنی زندگی میں کبھی 2 وقت سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. حالانکہ آپ تو سربراہ مملکت تھے، آپ ایسا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ اثار سے کام لیا. انصار کا اثار میرا بیٹا یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا تو انصار کے اثار کی یہ بات تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی وراثت میں، جائیداد میں، اپنی ہر چیز میں اپنے مسلمان مہاجر بھائی کو حصہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اثار ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں تو اس مہاجر کو پیش کر دی کہ میری ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، ایک کو تم جو ہے وہ نکاح میں لے لو. ٹھیک ہے. یہ الگ بات تھی کہ جو مہاجر بھائی تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتے بلکہ ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ، ہم خود کام کریں اور خود کمائیں. میدان جنگ میں جو ہے وہ اثار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جنگ کا ایک قصہ میرا بیٹا آپ کی بک میں دیا ہوا ہے کہ زخمی صحابہ میں سے کسی ایک نے ایک عزیز سے پانی مانگا. ایک جنگ کا قصہ ہے. وہ پانی لے کر جب اس کے پاس گیا تو اتنے میں ایک دوسرے زخمی صحابی نے پیاس کی شکایت کی. یہ سن کر پہلے زخمی صحابی نے خود پانی نہیں پیا، دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا. ٹھیک ہے. دوسرے صحابی نے بھی پانی نہیں پیا بلکہ یہاں تک ہوا کہ پہلا صحابی جس کو پانی پیش کیا جا رہا تھا، جس نے دوسرے کو پیاسا دیکھا تو دیا، پانی دوبارہ لوٹ کے اسی کے پاس جو ہے وہ آ گیا. ٹھیک ہے. جب دوسرے کہتے ہیں کہ جب دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی انتقال کر چکا تھا. پھر تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، یعنی کہ پانی کی جو ہے پیاس سے مر چکے تھے. جب واپس اپنے رشتہ دار کے پاس وہ پرسن آیا تو وہ بھی انتقال کر چکا تھا. یہ تھی اثار کی اعلیٰ مثال. تیسرے صحابی کی آواز آئی کہ میں بہت پیاسا ہوں. یہ سنتے ہی دوسرے صحابی نے بھی پانی نہیں پیا. اپنے ساتھ والے کو پانی کا اشارہ کیا. جو ہی وہ اس کے پاس گیا اس کی روح پر باز کر کے جب وہ دوسرے کے پاس آیا وہ بھی انتقال کر چکا. جب واپس اپنے رشتہ دار کے پاس آیا یعنی کہ تینوں صحابہ کرام انتقال کر گئے. کہتے ہیں کہ یہ اثار کی اعلیٰ مثال کہ مرتے وقت انتہائی پیاس، کہتے ہیں بہت شدید پیاس ہوتی ہے جب وقت مرگ جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، مرگ کا، موت کا وقت جو ہے قریب ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا لیکن اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ مدد کی. دفاع دین و ملت کے لیے اثار. حضرت ابوبکر صدیق کی بات کریں، لشکر اسلام کے لیے تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا. حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال جنگی ضروریات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. عثمان غنی کی بات کریں جن کو غنی صحابت کی وجہ سے لقب ملا تھا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے مال کا زیادہ حصہ انہی کاموں کے لیے خرچ کیا. جنگ تبوک کے موقع پر اتنا مال دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے کیا فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. روزمرہ زندگی میں اثار کی اگر آپ بات کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ایک صحابی کے پاس ایک مہمان آیا. گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا تھا. صحابی نے مہمان کو کھانا کھلا دیا.
اور خود بھوکے رہے. اللہ تعالیٰ کو ان کا اثار اس قدر پسند آیا کہ بطور ستائش کے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرما دی. یہ سب کچھ صحابہ کی قربانی اور اثار کا نتیجہ ہے. اس کے بعد ایک اور قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی بک میں میرا بیٹا دیا ہوا ہے کہ نفلی روزے تھے حضرت علی. جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر سائل آ گیا, جو کچھ کھانے کے لیے موجود تھا اسے دے دیا. یہ صورتحال 3 روز تک, مطلب 3 روز تک نفلی روزہ جو ہے وہ رکھتے رہے, اور 3 روز تک جب تک یہ افطاری کا وقت جو ہے وہ قریب آتا اور افطار کرنے لگتے تو سائل آزمائش کے طور پہ آ جاتا. سورہ اللیل میں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو میرا بیٹا آپ کی جو بک ہے نا ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 44 پہ, ٹھیک ہے, پیج نمبر جو 44 ہے, اس میں اور بھی جو ہے واقعات میرا بیٹا بیان ہوئے ہیں. تو ان واقعات کو آپ ایسا کریں کہ بہت اچھے سے جو ایزی ہوں آپ کے لیے وہ کر لیجئے گا. باقی فضائل اخلاق میں سے 3 ٹاپک آپ کے ابھی بھی رہتے ہیں جن میں میرا بیٹا افائے حد ہے, جن میں میرا بیٹا کسب حلال ہے, اور کسب حلال کے علاوہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ ٹاپک ہے. تو جو اللہ کو منظور میرا بیٹا زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ملاقات ہوگی. ان ٹاپکس کو بہت اچھے سے کیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ جو آپ کا لیکچر ہے اس میں رذائل اخلاق, جھوٹ, غیبت اور منافقت جو کہ 3 ہے اکارڈنگ ٹو یور اسمارٹ سلیبس کے, تو وہ بھی کروا دوں. تو ابھی کے لیے آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں, وضو سے رہیں, درود پاک پڑھیں, اور چاہ کے کوئی غلط کام نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے رہیں, توبہ استغفار کریں, اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اور دوسروں کی بھلائی چاہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بھلائی کرے گا. جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میرا بیٹا آج کے لیے یہی کام تھا آپ کا, اور دعا کریں کہ یہ ویرانیاں جو ہیں ختم ہو جائیں, دوبارہ سے ہمارا کالج آباد ہو, ہماری ٹون کے آباد ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لیکچر کے اینڈ پہ 3 دفعہ درود پاک میرا بیٹا ضرور پڑھنا ہے. درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے دیانتداری کا ٹاپک پڑھا ہے, یہ درود پاک آپ کے پاس امانت ہے, اس کو میرا بیٹا آپ نے پورا کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.